कारा साहब इस वक्त क्या चल रहा है? एक तो कल आपका आला सती वफ्द मिला वज़ीर आज़म से और यही सुना जा रहा है कि पेशकश का इरादा हुआ कि जी आप जल्दी से हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो जाएं। फिर ज़रदारी साहब के आँख का ऑपरेशन था और वो दुबई में हैं, लेकिन मलिक रियाज़ की मुलाकात और मलिक रियाज़ का बयान जो है उससे भी कई चीज़ें सामने आई हैं। तो ज़रा हमें बताएँगे हमारे नाज़रीन को। मलिक रियाज साहब का बयान तो खैर अपनी जगह वो बयान देते भी हैं और बयान तब्दील भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। अभी पता नहीं है उनकी तरफ से उस तरह है क्या है जी। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि हुकूमत वक्त जो है वो कोशिश कर रही है सूरत हाल को संभालने की। जी। मुश्किलात बहुत सारी हैं, जी। बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है और हम हुकूमत के साथ हैं। जी। हमारी जमात का जो वफद मिला, उस वफद की बुनियादी तौर पे जो कोशिश या काम था वो तो ये था कि बजट के दिनों में जो फैसला होना है बजट का, उस पे क्या रिलीफ दी जाए, हमारी तरफ से क्या तजावीज़ है, गवर्नमेंट की क्या मोस्टली राह है। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट का कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, शायद मुराद अली शाह साहब भी उसमें शामिल थे, तो वो शायद उसमें कुछ हो। जी। ये बातें अमकानी तौर पे हैं क्योंकि मुझे उसकी तफसील का तो नहीं पता कि तफसील उसमें क्या थी। अच्छा। हाँ, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं कि हुकूमत में शमूलियत के मामले पर काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई मैंने ये नहीं सुना कि उन्होंने कहा काम हो रहा है। मैंने सुना, आपके पास शायद दुरुस्त इत्तला हो, मैंने सुना है कि गिलानी साहब ने ये कहा है कि अगर हमें ये ऑफर की जाती है, दोबारा दोस्त हमारे साथी जो इस बात पे इसरार करते हैं, तो सूरत हाल देख के फैसला कर लिया जाएगा। ये भी मैंने मीडिया के जरिए सुना। अब वो किस बैकग्राउंड में उन्होंने बात की है, किस रेफरेंस में, क्योंकि कई सारी गुफ्तगू वो होती है इरशाद साहब, जो बंदा किसी सवाल के जवाब में करता है लेकिन उसको उसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट बना दिया जाता है, जो काफी मुश्किल हो जाती है सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है कि गिलानी साहब की जो राय है बड़ी मोहतरम राय है हमारे लिए, लेकिन पार्टी की पोजीशन हुकूमत जाइन करने के हद तक वही है जो पहले थी। और अभी इसके अंदर अगर कोई तब्दीली के लिए कोई शायबा इशारा आता है तो यकीनन हमारी सीईसी उस पर बैठ के फैसला करेगी। अभी मैं उसके बारे में कहूँ कि ये बात रोज मीडिया में होती है और हमारी तरफ से मुसलसल इसकी तरदीद होती रही, माँ सिवाय गिलानी साहब के स्टेटमेंट के, और वो भी उन्होंने बड़ी मोहतात सी इन्वर्टेड कमास के साथ वो स्टेटमेंट। सही है। अच्छा, इसका मतलब है कायरा साहब हम ये समझें कि अभी तक ना तो बाज़ाब्ता आपको कोई ऑफ़र हुई है और ना बाज़ाब्ता सीईसी में आपने इस ऑफ़र पर कोई गौर किया है, ये इस हद तक तो ठीक है? मेरी इत्तला की हद तक तो यही बात है कि जो पीपल्स पार्टी ने ओरिजिनली फैसला किया था, सीईसी का फैसला, क़यादत का फैसला वही है। डिबेट इस पे जारी है मीडिया के अंदर, हमसे रोज सवाल होते हैं, हम उसकी वजाहत देते रहते हैं, लेकिन उस पे गिलानी साहब ने जो बात कही है उस पे थोड़े से लोगों ने कहा कि गिलानी साहब, और गिलानी साहब यकीनन उनका कहा हुआ लफ्ज गैर मुतबर नहीं है। सो उन्होंने अगर कहा है तो उनका रेफरेंस क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइन कर सकते हैं तो एक और सूरत हाल। अगर उनसे सवाल होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है, तो मुमकिनात की हद तक बात जो है वो और तरह की है। सही है। अच्छा कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने, ऐवान सदर ने, ज़रदारी साहब ने इनिशिएट किया पहली स्पीच में कि मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। आपकी जमात इसको बबांगे दोहल इस पे बात कर रही है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के साथ तो आपके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो सबके सामने हैं। क्या पीटीआई के साथ भी कोई चैनल पीपल्स पार्टी का मुज़ाकरात के लिए एक्टिव है? और जो गिलानी साहब ने कहा कि पीटीआई ये तय कर ले कि उन्होंने मुज़ाकरात किससे करने हैं, दैट मीन्स कि कोई कन्फ्यूजन है अभी भी पीटीआई के एंड पे और पीपल्स पार्टी के एंड पे कि पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रही पीटीआई की? देखिए, एक बात है गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी या गैर जिम्मेदाराना सियासत। खान साहब ने और उनकी जमात ने पिछले 5-7 साल से यही एक रवैया रखा है कि मैं फलां को मानता नहीं, मैं फलां की शक्ल नहीं देखूंगा, मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, मैं लटका दूंगा। ये वाला रवैया उनका आज तक जारी है।
ان کی جماعت کے اندر کچھ لوگ کبھی کبھی بات کر دیتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ڈیموکریسی کا ایسنس ہے، اسی کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں. ڈیڈ لاکس تو خوفناک صورتحال پیدا کر دیتے ہیں. لیکن خان صاحب مسلسل تضحیک، تذلیل اور انسلٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ اپنے مخالفین کے ساتھ وہ لگاتار جاری ہے. اور میڈیا کے دوست آپ ان کے بارے میں ہمیشہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. ہمارے خیال تو 2018 سے آج تک واضح ہے کہ ہر فورم پہ ہم نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا ان سے مذاکرات اور میں فوج سے مذاکرات کروں گا؟ یہ عمران خان ہے. گیلانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اب خان صاحب کو فیصلہ کر لیں. یہی میں نے کہا نا کہ ہر بندے کا جو کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے بیس کچھ اور ہوتی ہے. ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں. ہم تو تیار تھے، لیکن میری ذاتی رائے میں، مجھے نہیں پتا میری جماعت کی اب رائے اس پہ کیا ہے. میری جماعت کی رائے بڑی ٹھنڈی اور بڑے تحمل والی ہوتی ہے. زرداری صاحب بڑے برداشت والے ہیں، لیکن اور گورنمنٹ بھی بڑی برداشت کر رہی ہے. لیکن ارشاد صاحب ایک ہیومن بیہیویئر کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میری ذاتی رائے کے طور پہ، کہ جتنا ذلت آمیز رویہ اور تضحیک آمیز رویہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ عمران خان اور ان کی جماعت نے رکھا ہوا ہے یا رکھا ہوا تھا، اب ہماری جماعت کو، بالعموم حکومت کو اور بالخصوص میری جماعت کو یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ خان صاحب اپنے کیے پہ معذرت کریں، جو کچھ گالیاں دیتے رہے وہ، اور اگر وہ بات چیت کرنے کا عندیہ دیں خود تو پھر بات چیت کے لیے رستہ کھلتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں بات چیت نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے بھائی، اس سے نقصان ہوگا ملک کا، جمہوریت کا، لیکن ہم 7 سال تک گالیاں کھا رہے ہیں. اب اس سے مزید ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا جی. ایک شخصی عزت بھی ہے، ہاں بھی ہے، بندے کا کچھ اپنا وجود بھی ہے. یہ تھوڑا ہے کہ آپ کا مخالف آپ کو گالیاں دیتا رہے، آپ سنتے رہے، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں. قاہرہ صاحب، جرنلسٹ جب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں یا ان سے بھی یہ سوال کرتے ہیں تو ان کے مد نظر یہی وہ نقصان ہوتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جو سیاسی بے یقینی، میں معذرت، میں آپ کی بات قطع کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. جی میری ذاتی رائے میں میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چاہیے یہ کہ اس بات کا درست تجزیہ، آپ جیسے سینئر سنجیدہ جو صحافی ہیں وہ اس بات کا تجزیہ کریں کہ کون مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا، کس کو مذاکرات سوٹ نہیں کرتے، کون تصادم چاہتا ہے، کون کنفیوژن چاہتا ہے، اور اس کے بعد اس سے سوال کریں. گورنمنٹ کی سائڈ یا ہماری سائڈ، پولیٹیکل پارٹیوں کی سائڈ سے تو مذاکرات کی ہمیشہ آفریں رہی، آج بھی ہے. یہ رائے بھی میری ذاتی رائے ہے، میری جماعت کی رائے یہ نہیں ہے. قاہرہ صاحب، میں یہ مان لیتا ہوں کہ وہ ضد کر رہے ہیں، وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ غلط سائڈ پہ ہیں، یہ میں مان لیتا ہوں بالکل. لیکن میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ محض آرائی، ہیجان، اضطراب اپوزیشن کو ہمیشہ سوٹ کرتا ہے. حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت ملک جن معاشی اور سیاسی دونوں مسائل کا یا بحران کا شکار ہے، اس میں عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے، جمہوریت کا بھی ہو رہا ہے، اور خود حکومت کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس بنیاد پر اگر میں یہ کہوں کہ یعنی ایک طرف مذاکرات کی بات رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے مذاکرات، نواز شریف صاحب بھی تیار ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو 8 کیسز میں، نئے کیسز میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. عمران خان کے خلاف ایک نئے ٹریبونل بنانے اور نیا کیس بنانے کی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی نہیں چاہتی کہ مذاکرات ہوں اور معاملہ مفاہمت. نہیں، ایسا نہیں ہے جی، نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو کیسز ہیں، یہ جو کیس بنانے ہیں، بننے ہیں، جو بھی ان کے پاس ایویڈنسز ہیں، اس کے مطابق وہ تو اپنا پروسیجر چلتا رہے گا. یہ جائے کہ ڈائلاگ کے نتیجے میں کسی سیٹلمنٹ کی بات ہو، اور اگر کوئی کرمنل ایکٹ کسی نے کیا ہوا ہے تو کیا وہ بھی سیٹلمنٹ میں آ سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک اور ایشو ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ایسے ہوتے ہیں، مذاکرات کر کے آپ اپنے معاملات کا حل نکالتے رہتے ہیں، اور اس پہ رستے پیدا کرتا ہے قانون بھی. لیکن پھر میں کہوں یہ بات درست کہ اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا، اس تصادم سے، اس کیاس سے، اس غیر ذمہ دارانہ رویے سے. ایک حد تک عزت قانون کا معاملہ یہ پنجاب میں چل رہا ہے. گورنر صاحب نے دستخط نہیں کیے، واپس اسمبلی میں معاملہ جائے گا، اسمبلی اس کو ریوزٹ کرے گی، پھر واپس گورنر صاحب کے پاس آ جائے گا، وہ قانون الٹیمیٹلی بن جائے گا. لیکن جو ہماری کمیونٹی ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو پارٹی قیادت ہے، بلاول صاحب ہیں،
ان کی طرف سے ابھی تک باضابطہ اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ یا پالیسی بیان کیوں نہیں آیا؟ زرداری صاحب ملک سے باہر ہیں، بلاول صاحب نے بھی جانا تھا، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، میرے خیال وہ بھی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کے علاج کے سلسلے میں، اس لیے یہ بات نہیں ہوئی، ورنہ پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے۔ لیکن میں اس پہ ایک گزارش کر دوں، دیکھیے گورنر صاحب نے ایک اچھا سٹینس لیا، انہوں نے کہا کہ سب سے مشاورت ہونی چاہیے، میں اس کو واپس بھیجتا ہوں۔ گورنر کے پاس یہی ایک اختیار تھا، انہوں نے اختیار استعمال کر لیا۔ گورنمنٹ نے اب تو مسلم لیگ کے خود اپنے لوگ، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، میں نے سنا ہے، حسن اقبال صاحب نے اور بھی کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے تھے، زیادہ مشاورتی عمل طے ہونا چاہیے تھا، یہ ضروری تھا، اچھا ہوتا کر لیا جاتا۔ اب اگر نہیں ہوا، فرض کریں یعنی نہیں ہوا، تو اس نہ ہونے کی صورت میں کوئی ڈیڈ لاک تو کریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی صورت میں بھی آپ کی کمیونٹی کی طرف سے بھی یہ جو ہے کہ ہم اسمبلی کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، شاید یہ آستینیں چڑھانا اور لہجے میں تلخی پیدا کر کے باتیں کرنا یہ شاید مثال کا حل نہ ہو۔ گورنمنٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر گورنر نے بل واپس بھیجا ہے تو اس کو ضد کی بجائے تحمل سے مشاورتی عمل کر کے اس قانون بن گیا نا، اس پہ آخر کو قرآن کا ورژن تو نہیں ہے کہ ہم امینڈ نہیں کرتے، اس میں جو ترامیم کرنی ضروری ہے وہ مشاورت کے بعد ترامیم کر لی جائے اور قانون ٹھیک ہو جائے۔ قاری صاحب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس سلسلے میں کہ یہ قانون جب بنایا گیا تو کسی سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، بلکہ اچانک منکشف ہوا، ہمیں پتہ چلا عظمیٰ بخاری صاحبہ کے تھرو کہ یہ قانون اسمبلی میں پیش ہو رہا ہے اور پیر کے روز پاس ہو جائے گا، جس پر ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس پر آپ مذاکرات کریں، تمام فریقوں کو بٹھائیں، ہماری کچھ تجاویز لیں، کیونکہ جو مسودہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ آئین کے بھی منافی ہے، وفاقی اصولوں کے بھی منافی ہے، آزادی صحافت کے منافی ہے۔ پھر جب شور مچا تو عظمیٰ صاحبہ نے اور جناب اسپیکر ملک احمد خان صاحب نے پچھلے پیر کو جو 7-8 تنظیمیں ہیں صحافیوں کی ان کو بلایا، وہاں مذاکرات ہوئے، 2-2.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، یہ طے پا گیا کہ اس پر باقاعدہ تمام فریق اپنی تحریری تجاویز دیں گے اور یہ قانون مؤخر کر دیا جائے گا اگلے ہفتے تک کے لیے۔ اگلے ہفتے دوبارہ میٹنگ ہوگی، لیکن جب میٹنگ ختم کر کے ہم نکلے تو اس کے بعد وہ پاس کر لیا گیا۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ مشاورت کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، اور جو ہم بیٹھے 2-2.5 گھنٹے اس کو بھی استعمال کیا گیا کہ جی مشاورت ہو گئی ہے۔ دوسرا، ابھی تک کل شام تک گورنر کے پاس یہ بل، پچھلے پیر کا منظور شدہ بل، کل شام 4 بجے ہماری ملاقات تھی گورنر صاحب سے، ان کو بھیجا ہی نہیں گیا، پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا ہے، گورنر کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا۔ تو یہ تو لگتا ہے کہ حکومت نہ مشاورت کا ارادہ رکھتی ہے نہ تبدیلی کا۔ تو اس بنیاد پر ہم کوئی آستینیں نہیں چڑھا رہے، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کریں اور اس میں میرا آستینوں چڑھانے سے میری مراد یہ ہے کہ بہت سارے دوست، آپ جیسے سارے نہیں ہوتے نا، میرے جیسے بھی ہوتے ہیں کچھ جو بڑھ کے مارنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہماری سیاست ہوتی ہے یہ، یا صحافیانہ سیاست ہوتی ہے، اس پہ یہ بڑھ کے چلتی رہتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں اسمبلی کا اپنا ایک اختیار ہے، انہوں نے وہ اختیار استعمال کیا ہے۔ ہاں، مشاورت کرتے زیادہ بہتر ہو۔